लोग हो सकता है कि ये रेटिंग वाली स्टोरी ना हो, स्पेशली जब इतना बड़ा मुल्क में इश्यूज हैं आपके सामने। वहाँ पे लाहौर में हमने देखा इतना बड़ा वाक़या चल रहा है, वहाँ पे इशू रेप वाला विक्टिम जैसे अभी बात की, कौमी असम्बली के मसाइल हैं आज वो हमने सुने। उस वक्त ये स्टोरी लाना मुमकिन है बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी अजीब सी बात होगी, लेकिन मेरे ये ख्याल है कि लोगों के यही रियल इश्यूज़ हैं जो उनको बताने की ज़रूरत है, जहाँ पे कोई फोकस नहीं करता। और मेरे लिए क्योंकि मैं फैक्ट्स इस केस के कुछ जानता हूँ, मैंने इस पर लिखा भी है, कॉलम भी लिखे हैं और कुछ इस पूरे प्रोसेस में मैं इसमें रहा हूँ कि फरवरी में सर, या भी मेरा ख्याल मशल वो खुद बताएंगे सारा, कि फरवरी में ये अपने वालिद साहब को लेके गई थी, उनको हार्ट का कोई मसला हो, इनके भाई भी साथ थे वजदान, तो ये गए वहाँ पे इसमें मरूफ हॉस्पिटल में गए। अब मरूफ हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ, इस्लामाबाद का मरूफ हॉस्पिटल, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी है। मैंने खैर इसमें जो लोग इसमें कंसर्न्ड हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी उसमें दिया है, इवन दैन कोई बंदे को देना चाहते हैं दे आर मोस्ट उस पर वेलकम। तो उसके बाद इनके वालिद साहब की जिन हालात में डेथ हुई वो खैर अभी वो खुद बताएंगे क्या हुआ था। 4 घंटे वहाँ पे हॉस्पिटल में, एक मतलब वो कहते हैं अवॉइडेबल एक बात चीज़ें होती हैं, ह्यूमन एरर के हैं, इनकम्पिटेंसी के हैं, नेग्लिजेंस के हैं, डैम के एटीट्यूड के हैं, वो तो अपनी जगह पे है। इन्होंने जाके वहाँ पे एक उस पर केस फाइल किया था। हेल्थ केयर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, 2 साल से वो कायम है। आज इनको रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से वो लेटर मिला है, ये इनके वाले साहब की तस्वीरें चल रही हैं, ये जो साहिबजादा हसन साहब हैं जिनकी डेथ हुई थी वहाँ पे, आज वो खुद बताएंगे केस क्या था। और रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो इनके सरबराह हैं, CEO, मेरी उनसे भी बात हुई है, डॉक्टर अली साहब हैं, डॉक्टर अली साहब जो हैं, अली नकवी साहब हैं, मेरी जो उनसे गुफ्तगू हुई है, मुझे तो बड़े अच्छे समझदार बंदे लगे। कनाडा से सर वो छोड़ के ये रेगुलेटरी अथॉरिटी के हेड, रेगुलेटरी अथॉरिटी के हेड हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में है, जो कि इनको रेगुलेट करती है हॉस्पिटल्स को, कंप्लेंट्स वगैरह अगर सपोजिटली रेगुलेट, सपोजली उनसे भी मेरी गुफ्तगू हुई है। वो शॉकिंग गुफ्तगू है कि उन्होंने क्या फैक्ट्स बताएं, उन्होंने अपने उसमें जो मेरी उनसे गुफ्तगू तो मैं बाद में बताता हूँ सारी चीज़ों का। ये कनाडा से छोड़ के आए थे अपने मुल्क को सर्व करने के लिए। हम कहते हैं ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए, हम चाहते थे ऐसे महकमों में आएँ, ऐसे लोग हमें चाहिए, डॉक्टर अली नकवी साहब जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को जो हेड करें। अब थोड़ा सा मशल से पूछ लेते हैं कि इनके वालिद साहब के साथ वहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी में गई, वहाँ पे क्या हुआ, और आज इनको जो लेटर मिला है ना वो क्या हुआ। तो मशल ज़रा आप हमें बताएंगी कि ये सारा आपके वालिद साहब का जो इशू, आपने पहली दफ़ा एक बोल्ड हमने स्टेप देखा है कि बेटी जो है अपने बाप की उसकी जस्टिस के लिए अप्रोच किया उन्होंने। और मुझे डॉक्टर अली नकवी साहब से जो मेरी बात हुई, जो हेड है अथॉरिटी के, तो उन्होंने कहा जी मेरे लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस बन सकता था लेकिन नहीं बन सका। वो तो मैं रीजनिंग बाद में बताऊंगा, जो उन्होंने अपनी मजबूरियां बताई जो मुझे समझ में आ रही थी। आप बताएं कि आपके सिलसिले में क्या हुआ और बाद में क्या कुछ हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच मुझे शो पे लेने के लिए। वैसे आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है शुरू से ही, जब से मेरा ये केस स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बाबा की मार्च में 8 मार्च की ये बात है, उनके स्टमक में थोड़ा सा गैस्ट्रिक बेसिकली ट्रबल था, जिसकी वजह से नियरेस्ट हमारे घर के मारूफ हॉस्पिटल होता है, तो मैं उनको वहाँ लेकर गई। सुबह 8 बजे का टाइम था तकरीबन, तो वहाँ लेकर गई। वहाँ डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर था उसको इन शॉर्ट 3 घंटे तक उसको नहीं पता चला कि उनको एक्चुअली मसला क्या है। उस दौरान उनको हार्ट अटैक हो चुका था, जो कि डॉक्टर के मुताबिक बहुत माइल्ड सा हार्ट अटैक है, तो हम ICU में शिफ्ट कर देते हैं। 2-2.5 घंटे तक वो वार्ड में ही रहे। उसके बाद उनको जो उनके कॉरिडोर में कर्टन्स लगा के उन्होंने सो कॉल्ड ICU बनाया हुआ है, वहाँ पे उनको मूव किया गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी थी। वहाँ मैं 3 घंटे तक उनको कहती रही कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है आपके पास। उन्होंने कहा हम उनके साथ इन कांटेक्ट हैं फ़ोन पे, लेकिन ये हम नहीं कह सकते वो कब तक आएंगे। मैंने उनको बोला कि आप उनको प्लीज़ अर्जेंटली कॉल करें, या जैसे भी कोई भी अवेलेबल हो तो आप प्लीज़ वो करें, जैसे भी हो सकता है। इस दौरान उनका जोर इस चीज़ पे था कि आप इनको ICU से CCU में शिफ्ट कर दीजिए, तो उसके बाद जब कार्डियोलॉजिस्ट भी आ जाएंगे तो हम देख लेंगे कि फ़र्दर क्या करना है। और मैं इस बात पे अड़ी हुई थी कि जब ICU में ही आप उनका ट्रीटमेंट कुछ नहीं कर रहे और कार्डियोलॉजिस्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो CCU में आप ले जाकर उनको क्या करेंगे। काम तो कार्डियोलॉजिस्ट का है, आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं है, तो वो आप मुझे काइंडली ये बता दें कि कब तक आएगा, कब आ रहा है या नहीं आ रहा, अवेलेबल है या नहीं है, नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, मैं उनसे ख़ुद बात कर लूँ। मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। अल्टीमेटली मैंने उनको 11 बजे डिसाइड किया, 8 बजे से 11 बजे तक उनको वेट करवाया गया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको मूव करूँगी RIC, जहाँ पे मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी थी। उसके बावजूद मुझे 40 मिनट वेट करवाया गया कि उनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। मारूफ हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जी, सारे जानते हैं, उनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी।
40 منٹ میں ایمبولینس آئی, مجھے نہیں پتا کہاں سے آئی, انہوں نے پرائیویٹ کہیں سے منگوائی یا پیمس سے منگوائی. انہوں نے 40 منٹ میں ایمبولینس منگوائی. اس کے بعد میں بابا کو لے کر گئی. راستے میں ان کی کرٹیکل ہو گئی کنڈیشن, آلدو وہ RAC پہنچنے تک بات کر رہے تھے, سانس بھی لے رہے تھے, لیکن ان کو راستے میں ہی دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا. کوئی انہوں نے اپنی نرس یا کوئی اپنا بندہ انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا. ایمبولینس میں آکسیجن انہوں نے کہا کہ اویلیبل ہے, لیکن آکسیجن بابا کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ سارے شیشے کھولیں ایمبولینس کے, ان کو سانس نہیں آ رہا تھا, تو آکسیجن وہ بیسکلی کام نہیں کر رہا تھا. 5 مہینے ہو گئے مجھے. میں نے بائی دا بک چلنے کی کوشش کی. میں نے ہاسپٹل اس سے پہلے اس پہ جاتے ہیں, پہلے ہاسپٹل میں کتنے گھنٹے تک آپ کے والد صاحب رہے؟ ایک سوال ہے جی, یہ جب ڈیتھ ہوگی اوبیسلی اس کے بعد آپ نے ہاسپٹل والوں کو ان سے شکایت کیا, کانٹیکٹ کیا, تو معروف کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے آپ کے ساتھ کیا جواب دیا؟ ڈیتھ وہاں پہ ہوئی تھی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف, وہی اس کے بعد آپ کی معروف ہاسپٹل والوں سے کوئی ہوئی کانٹیکٹ آفٹر دا ڈیتھ؟ نہیں, میرا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو وائرل ہوا. اس کے بعد میں نے PM کے سٹیزن پورٹل پہ کمپلینٹ فائل کی ایک, جس کو پنگ پونگ کی طرح ادھر ادھر گھمایا گیا, اور کچھ دنوں بعد وہ کمپلینٹ کلوز کر دی گئی. اس کے اسکرین شاٹس میرے پاس موجود ہیں جو کہ میں سبمٹ کر سکتی ہوں. آپ مشل آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان ذاتی طور پر جانتے ہیں؟ جی, وہ مجھے جانتے ہیں. میں PTI کی ریزرو سیٹ پہ نامینیٹڈ تھی MNA کے لیے, تو وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں, بائی نیم جانتے ہیں. میں نے بہت کام کیا ہے پارٹی کے لیے, تبدیلی کے لیے, لیکن مجھے کہیں نظر نہیں. اس کے بعد جب آپ نے کمپلینٹ درج, ایک تو مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی کارڈیالوجسٹ نہیں تھا, 4 گھنٹے 3 گھنٹے تک انہوں نے وہیں پہ رکھا, انہوں نے وہ آیا نہیں ہے, کارڈیالوجسٹ کو بلایا نہیں گیا, یا فون پہ کنٹیکٹ میں تھے, یا وٹ ایور اس پہ ریزن تھیں. تو اس کے بعد وہاں پہ کیا ہوا جب اس پہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ میں گئے آپ لوگ لے کے گئے ان کو 3-4 گھنٹے کے بعد, جب وہاں بندے کوئی نہیں تھا؟ ہم جی وہاں جانے سے پہلے کال کی وہاں, تو انہوں نے کہا ہماری ٹیم اویلیبل ہے, آپ لے کر آ جائیں. ہم جیسے ہی وہاں پہنچے, ان کی ٹیم گیٹس کے باہر کھڑی ویٹ کری تھی. جنرل اظہر کیانی صاحب ہے میرا خیال ہے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ جو ہیں, انہوں نے بڑا بہترین وہاں پہ سسٹم بنایا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں گیٹ سے لے کے بابا کو ڈائریکٹلی وہ CCU میں لے کر گئے, اور وہاں انہوں نے ان کو ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے کہا کہ آلریڈی کافی دیر ہو چکی ہے, اور مطلب آپ کسی بھی چیز کے لیے تیار ہیں. اچھا, جو میں نے اپلیکیشن پڑھی ہے, جو جواب اس پہ آتے ہیں, ابھی آپ وہ بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا ہوا, ریگولیٹری اتھارٹی میں کیا ہوا, اس پہ تو آتے ہیں. اس پہ جب آپ کی اپلیکیشن تھی, میں ان کے جواب پڑھ رہا تھا, معروف ہاسپٹل کی مینجمنٹ نے 3-4 الزامات لگے ہیں جو ان کا موقف ہے. انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے پورا ان کو ٹریٹمنٹ دیا, ہم نے بڑا سیٹسفیکٹری کیا, یہ یہاں سے ان کو خود لے کے چلے گئے, مطلب ان کا خیال تھا کہ کیونکہ کارڈیالوجسٹ نہ بھی ہو تو 3-4 گھنٹے انہیں ہاسپٹل رہنا چاہیے تھا. اس سے بڑا سیریس الزام انہوں نے یہ لگایا ہے کہ جناب آپ ان کو ہراساں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے آرٹیکل لکھا, وہ ٹویٹر پہ بہت بڑی بحث چھڑ گئی, بہت بڑا ایک وہاں پہ ٹرینڈ چلے گیا. اگر یہاں پہ ہاسپٹل جو ہیں 3-3 4-4 گھنٹے تک کوئی کارڈیالوجسٹ بھی نہیں آتا جو ہارٹ کارڈیالوجسٹ کے نہ ہونے پہ کیا کہتے ہیں معروف والے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کال پہ رکھے ہیں, دنیا بھر میں کال پہ ہوتے ہیں. کال تو نہیں, اب مریض پڑا ہوا ہے ایمرجنسی میں تو کال اسی لیے کہ کال پہ وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ 3 گھنٹے نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں آئے, مانتے ہیں کہ نہیں آئے, وہ نہیں ہے نا, اس میں تو نہیں ہے, وہ تو نہیں ہے. وہ اور الزام لگا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو ہراساں کر رہے ہیں, ان کو دھمکا رہے ہیں, اور آپ ان سے کوئی ناجائز طریقے سے پیسے لینا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے الزام لگایا ہے آپ پہ کہ جو انہوں نے یہ معروف والوں نے وہاں پہ, جو میں نے ان کا جواب پڑھا ہے جس کا ہم ان کا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. آپ واقعی ان سے پیسے لینے کے لیے یا ان کو ہراساں کر رہے ہیں یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں؟ جی, ہم نے تو بائی دا بک چلنے کی کوشش کی ہے. مجھے نہیں لگتا, مجھے سب نے ڈسکریج کیا تھا کہ آپ کس کے خلاف لڑ رہی ہیں, یہاں تو جی یہ پورا مافیا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکیں گی, کچھ فائدہ نہیں ہوگا, آپ چھوڑ دیں یہ کیس, یہ ہے وہ ہے. میں نے بائی دا بک چلنے کی کوشش کی, میں نے PM پورٹل پہ جا کے شکایت کی, میں نے DHO کو شکایت کی. انہوں نے مجھے انفارم کیا IHRA کانسٹیٹیوٹ ہو رہی ہے, اس کا ابھی نوٹیفیکیشن ہوا ہے, آپ ان کے پاس جائیں. DHO نے زعیم ضیاء صاحب نے میری کمپلینٹ فارورڈ کی IHRA میں. اس طرح سے میں نے اپنی کمپلینٹ پرسو کی. اسٹارٹ ڈپٹی کمشنر سے بھی رابطہ کیا تھا, شفقت صاحب جو ہیں, حمزہ شفقات صاحب. مجھے کوئی بھی آنیسٹلی ایشو ہوتا ہے تو ہی از آلویز اویلیبل. انہوں نے مجھے ہمیشہ ہیلپ کیا ہے, لیکن اس معاملے میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ٹیلرز, مدرساز اور ہاسپٹلز, پرائیویٹ ہاسپٹلز کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے, کوئی ریگولیٹری اتھارٹی. ایک سیکنڈ رکیے گا, میں ایک بات کیا کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے, یہ ایک بہت بڑا ملک میں ایک مذاق بن گیا ہے, اور جی پیسے لینا چاہ رہے ہیں. پیسے کیوں ملتے ہیں کمپنسیشن؟ یہ زندگی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا.
یہ کیا مفت علاج کرتے ہیں ہاسپٹلس؟ मुफ्त करते हैं। پیسے لیتے ہیں آپ سے، لاکھوں میں لیتے ہیں۔ کمپنسیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اس قسم کے ادارے ہوں، جب ان کو فائنینشیل ڈز پڑتی ہے نا، یہ زبان صرف سمجھتے ہیں پیسے کی۔ باہر بھی جب جوریز اوارڈ کرتی ہیں وہ پیسہ اس لیے نہیں دیتی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا بھائی فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا تو آپ کو $2 ملین مل جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ $2 ملین جب لگے گی ڈز، آئندہ یہ احتیاط کریں گے۔ دس از ٹو میک دیم پے ان دا لینگویج دے انڈرسٹینڈ۔ یہ پیسے والے کاروبار صرف پیسے کی زبان سمجھتے ہیں اور پھر بیک فٹ پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں جی وہ وارثان پیسے مانگنا چاہتے ہیں، پیسوں سے والد واپس نہیں آئے گا، لیکن اگر ان کو پیسے ٹھک جائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی اور کا والد بچ جائے۔ یہ ہے کانسیپٹ اور یہ لوگوں کو کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے، اور میں چاہتا ہوں پاکستان میں لوگ کمپنسیشنز مانگیں اور مانگیں دبا کے۔ لیکن جو کچھ وہاں پہ جس فورم پہ گئی تھی ذرا وہ پوچھ لیتے ہیں، جب آپ نے وہاں پہ اپلیکیشن دی تھی ان کو ریگولیٹری اتھارٹی کو، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جی میری یہی تھا، کالز پہ کالز تھیں ان کو، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہمارے رولز یہ ہیں، ودن 15 days یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن مجھے ان کو بار بار ایوری ادر ڈے مجھے ان کو کال کرنا پڑا پوچھنے کے لیے۔ انکوائری کمیٹی ان کی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہو پا رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی انڈر پریشر آ جاتا ہے، کوئی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ انکوائری ہماری جا کے ہوئی جولائی میں جا کے انکوائری کمیٹی ہمارے گھر آئی، انہوں نے ہم سے ساری انویسٹیگیشن کی، ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل اینڈ ایوری تھنگ، اور انہوں نے کہا اس کے بعد وہ معروف والوں سے جواب لیں گے، جس کے بعد وہ اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنائیں گے اور اس میں وہ سارا کچھ ایکسپلین کریں گے کس کا قصور تھا، کیا تھا۔ انہوں نے معروف والوں سے، جو مجھے بتایا گیا، انہوں نے معروف والوں سے جواب مانگا تو معروف والوں نے کہا کہ آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، ہم آپ کو آنسریبل نہیں ہیں۔ آج تک انکوائری کمیٹی کو، آلدو معروف والوں نے IHRA کو اپنا جواب دے دیا ہے، لیکن انکوائری کمیٹی والوں سے آج میری بات ہوئی ہے اور ان کو یہ معروف کا جو جواب ہے وہ ان کو ابھی تک نہیں ملا، جس کی بیس پہ وہ کہتے ہیں نہ ہم اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنا سکے اور نہ ہم فردر کچھ آگے کر سکے۔ اچھا، میرے پاس وہ لیٹر ہے جو آپ کو ڈاکٹر علی نقوی صاحب نے آپ کو بھیجے، آپ کو بھی بھیجے، بلکہ اسی طرح کا لیٹر ایک اور بھی ہیں، وہاں پہ شفا کے خلاف کمپلینٹ تھی، اسی سے ملتی جلتی وہ کمپلینٹ تھی۔ تو وہ لیٹر میں کیا تھا جو آپ کو بھیجا گیا؟ میں جسٹ ریڈنگ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ویور ذرا سنیں کہ اس ملک میں، پھر میں بتاؤں گا کہ علی نقوی صاحب سے میری کیا بات ہے، انہوں نے کیا شاکنگ یہ انکشافات کیے ہیں، بلکہ مجھے رحم آیا میں کہ اگر اس ملک کی یہ حالت ہے تو پھر اس کے بعد اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ ذرا بتائیں گے کہ لیٹر میں کیا بتایا گیا آپ کو، کہ کیا کہا ہے اس ریگولیٹری اتھارٹی؟ انہوں نے مجھے ان پرسن میں ان سے ملی بھی ہوں، اور انہوں نے مجھے لیٹر پہ بھی جو لکھا ہے، اور انہوں نے مل کے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ ان کے پاس نہ فنڈز ہیں، نہ ان کے پاس امپلائیز ہیں، نہ ان کے پاس پراپر آفس ہے، اور وہ ہیلپ لیس ہیں بالکل۔ انہوں نے بہت شور مچایا کیبنٹ کمیٹی میں جا کے، انہوں نے ہر فورم پہ بہت شور مچایا، لیکن کوئی ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرنا چاہ رہا، جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر سکتے۔ آپ ان سے یہ مطمئن ہیں علی صاحب نے جو لیٹر آپ کو لکھا ہے آج جو سیٹسفائیڈ، یا میرا خیال ہے میں ذرا کنٹینٹ اس کے ذرا میں بتاؤں، اس میں بڑے مالک صاحب دیز آر ویری شاکنگ۔ ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا مشل کو روک کے، میری علی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے سر۔ علی صاحب مجھے گفتگو سے جو میں نے ان کا لیٹر دیکھا ہے، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا لیٹر لکھتے ہوتے ہیں وکٹم فیملی آن ریکارڈ۔ میں آئی مسٹ اپریشیٹ ان کی مجبوری، ہم کو اس میں نہیں جا رہے، بیشنگ کی طرف نہیں جا رہے، ہمارا تو ہوتا ہے نا کہ اسی میں پڑھ جاؤ۔ انہوں نے لکھا ہے جناب کہ 2008 میں اتھارٹی بنی تھی، نہیں سوری 2018 میں، 2 سال ہو گئے، اس اتھارٹی کا نہ کوئی فنڈ ہے، نہ اس کا کوئی سٹاف ہے، نہ ریکروٹمنٹ ہے، میں اکیلا ہوں، رینٹ کی چیزیں میں خود کرتا پھرتا ہوں۔ میں کینیڈا چھوڑ کے پاکستان آیا تھا، یہ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، بڑے پہلے یہیں پہ تھے۔ انہوں نے کہا جناب کہ اس اتھارٹی کو میں ماڈرن لائنز پہ چلانا چاہتا تھا، جیسے دنیا بھر میں چلائی جاتی ہیں، جو بات آپ نے کی ہے، ہاسپٹلس کے خلاف ہم نے کیسے آ کے کمپلینٹس کو ایڈریس کرنا ہے، ہم نے کنزیومر کو کیسے انصاف دینا ہے، ہم نے باقی رجسٹریشن وغیرہ کیسے کرنی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں لیٹر لکھ کے مر گیا ہوں، میں لوگوں سے مل کے، میں بورڈز کے پاس گیا ہوں، میں یہاں پہ ہو از ہو کے پاس گیا ہوں ان 2 سالوں میں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہمارے یہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کوئی سٹاف چاہیے، کوئی دفتر چاہیے، کچھ لوگ چاہیے۔ اٹس اے شاکنگ فیکٹ کہ عمران خان صاحب ہیلتھ کی یہاں پہ وہ کرنے آئے تھے، ریفارمز کرنے آئے تھے، ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے 2 سال بعد جو CEO آئے تھے کینیڈا سے، جو اوورسیز کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اکیلا CEO ہوں، کوئی بندہ نہیں میرے پاس، مجھے انہوں نے 30 جون کو یہ فنڈ دی، ابھی 30 جون کو لیپس ہو گئے، اب وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں۔ تو میں کہ سر آپ نے انویسٹیگیشن کیسے لیٹر لکھ دیا ہے ان تمام لوگوں کو کہ جی کہ وی کانٹ پروسیڈ؟ تو انہوں نے کہا صاحب مجھے بتائیں، میں ان کو ہینگ اس میں رکھا ہوں، میں ان کو لٹکائے رکھوں
کہ ان کے پاس کہ جب میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے, انہوں نے کہا یہ کہنا ان کا غلط At ہے. least now she can go to the court. Court کے انہوں پاس نے جا کہا تو کہ میں ان سکتی کو ہیں. بتا دیا ہے کہ میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, میرے پاس بندہ نہیں ہے, باقی میری چیزیں نہیں ہیں. کیسے کر سکتے اب واٹ نیکسٹ, یہ تو پھر یہ کیس داخل دفتر ہو گیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے ان کا موقف دے دیا. اب یہ بھی جائیں گی ہائی کورٹ کے پاس ریلیف لینے, پھر گورنمنٹ کہے گی جی کورٹس ہر معاملے میں گھس جاتی ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مشل جو ہیں, میں نے پہلے کہا اس لیے سوال پوچھا تھا, عمران خان صاحب ان کو ذاتی طور پر جانتے ہیں, انہوں نے بہت سارا پارٹی کے لیے ریسرچ ورک کیا ہوا ہے. یہ انہوں نے بلکہ اگر آپ کو یاد ہو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جاتی ہوتی ہیں جب پی ٹی آئی کا پاناما کا کیس چل رہا تھا, انہوں نے بہت ساری چیزیں وہاں سے عمران خان صاحب کی پارٹی کے لیے نکال کے دی ہیں جو لوگوں کو شاید نہیں پتہ ہوگا. پروسیڈنگ میں ڈیلی بیٹھی ہوتی تھی, وہاں پہ جاتی تھیں. آج وہ یہ کہہ رہی ہے مشل صاحبہ کہ مجھے اسی پارٹی میں اسی حکومت میں انہوں نے سٹیزن پورٹل پرائم منسٹر پہ بھی بھیجی انہوں نے چیزیں, انہوں نے ان کی منسٹری کو بھی اپروچ کیا. اینڈ ٹوڈے شی از ٹیلنگ اس کہ نتھنگ ہیپنڈ, کیونکہ وہ معروف کا کہہ رہے ہیں کہ دے آر, صرف وہ نہیں ہے اس ملک میں ایوری باڈی پاورفل. اب نیکسٹ آپ کا کیا یہ ہے, بس ختم ہوگی کہانی, بات ختم. مجھے پتہ ہے آپ کے گھر والے بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں چھوڑیں, طاقتور لوگ ہیں, کیا کریں گی. میری مدر بہت کنسرنڈ ہے, اسپیشلی آفٹر بابا, وہ بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہیں, تو وہ مجھے آج بھی منع کری تھی کہ تم بس چھوڑ دو یہ وہ, لیکن میں تو اینڈ تک جاؤں گی, میں ان کو نہیں چھوڑوں گی. مجھے اگر پیسے چاہیے ہوتے تو مجھے پہلی آپشن علی نقوی صاحب نے یہ دی تھی کہ آپ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف آئیں. مجھے ایک دو اور لوگوں نے بھی کہا کہ ان سے پیسے لے کے بس بادشاہت ختم کریں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے پیرنٹس ہوتے ہوں گے فار سیل, میرے بابا کی کوئی قیمت نہیں تھی. تو اب نیکسٹ آپ کیا کریں گے, وٹ ول یو ڈو؟ ڈونٹ ریویل یور ہینڈ آن ایئر. آن ایئر نہ بتائیں, اپنے لیگل آپشنز دیکھیں. بالکل, میں اینڈ تک ان کو ڈریگ کروں گی جہاں پہ بھی. عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمیشہ حالات کیوں نہیں, ریگولیٹری اتھارٹیز ہی مسئلہ ہے اس ملک کا. اگر شوگر انڈسٹری ہے تو کین کمسٹرز ان کے لیے کام کرتے ہیں. اگر ہیلتھ کے اندر انہوں نے ایکٹ پاس کیا ہوا 30% تک پرائسز خود ہی بڑھا سکتے ہیں آپ کے ہیلتھ والے. سب سے بڑی اسٹرانگ لابی اس ملک میں. آپ مشل کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بیکاز میں ریپیٹڈلی سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذاتی طور پر جانتے ہیں, اور آپ پورے 3-6 مہینے ان کے ساتھ پاناما کیس میں آپ جہانگیر ترین صاحب, اسحاق حقوانی صاحب سارے جاتے رہے. آپ نے پوری کوششیں کر کے دیکھ لیں, اسی پرائم منسٹر آف پاکستان جن کو آپ پاکستان کا پرائم منسٹر بنانا چاہ رہی تھی, کوششیں کی آپ نے. آج ان کو کیا کہنا چاہیں گے آفٹر 6 منتھ کہ آپ کے والد صاحب کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے؟ میں نے الیکٹورل ریگنگ والی کیس سے لے کے پاناما کے کیس تک ہر ہیئرنگ پہ میں ہوتی تھی کورٹ میں, لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کہ دیٹ وازنٹ ورتھ اٹ. یہ آج آپ کو فیل ہو رہا ہے اٹ وازنٹ ورتھ اٹ کہ آپ نے جتنی ایفرٹس کی کہ ایک حکومت آئے گی, ہیلتھ ریفارمز ہوں گی, کچھ لوگ پاورفل لوگ اکاؤنٹیبل ہوں گے, کسی کے خلاف کارروائی ہوں گی. آج جو آپ کو لیٹر ملا ہے, نو یو آر ٹوٹل ڈس اپوائنٹڈ کہ وہ پرائم منسٹر صاحب جن کے لیے آپ نے سارا کچھ کیا ان گڈ فیتھ, کو آپ کو تو نہیں پتا تھا ایک دن یہ چیزیں ہوں گی, آپ کو ضرورت پڑ جائے گی. تو پرائم منسٹر پورٹل سے لے کے ان کی حکومت سے لے کے ان کی وزارت سے لے کے کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے آپ کو, اینڈ یو آر ٹوٹل ڈس اپوائنٹڈ ٹوڈے. کہیں سے بھی نہیں. کوئی گلہ, کوئی شکایت, کوئی پرائم منسٹر صاحب کے نام کوئی میسج؟ بس جی یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہو سکے آپ سے تو پلیز اگر کچھ عوام کے لیے بھی کر سکیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے کتنی مشکلوں سے یہ اپنی کمپلینٹ کو پرسو کیا ہے اور کتنی مشکلیں آئی ہیں. مطلب وی آر سوری اوور یور لاس. بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کے لیے جس طریقے کا آپ کی ڈیل تھی, مجھے کچھ چیزوں کا پتہ ہے. آئی ایم وٹنس ٹو سرٹن تھنگز. اٹس ٹیریبل, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس.